मसीह यीशु में आप सबको सलाम कबूल हो। इस प्रोग्राम में हम नए अहदनामे के सहीफ़ों की तरफ देखते हुए अपने खुदावंद यीशु मसीह के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। खुदावंद के फजल से बिशप माइकल नज़ीर अली साहब, जो पाकिस्तान में बिशप ऑफ रायवेंट और इंग्लैंड में बिशप ऑफ रोचेस्टर रह चुके हैं, तफसील से इंजील मुक़द्दस आप तक पहुँचाएँगे। हम बिशप जी के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें अपने दफ्तर में फ़िल्म करने की इजाज़त दी है। चलिए उनसे मिलते हैं। आपको खुदावंद यीशु मसीह में सलाम कबूल हो। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप दुआ में रहनुमाई करें। तो आपको भी सलाम, और आइए हम दुआ मांगें। खुदावंद अज़्ज़ व जल, नहायत ही रहीम व करीम हमारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र और तेरी तारीफ़ करते हैं कि तूने खुदावंद यीशु मसीह को भेजा। उसकी पहली आमद के लिए तेरा शुक्र करते हैं कि उसने तेरा इंकशाफ हम सब पर तेरी ज़ात का किया, और हम उसकी दूसरी आमद के मुंतज़िर हैं। खुदावंद हमें फ़ज़ल बख्श, ताकि हम लायक तौर से इस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारें कि उसकी दूसरी आमद के लिए तैयार रहें। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के पाक और जलील नाम में ये हम सब कुछ मांगते हैं, आमीन। बिशप जी, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगी कि यूहन्ना कौन थे और उनके जन्म के बारे में कैसे पता चला? जी, यहाँ ज़िक्र जो है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का है। उसको यूहन्ना इस्तबागी भी कहा जाता है, यानी उसका भी मतलब है बपतिस्मा देने वाला। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में हम ना सिर्फ इंजील से अक्स करते हैं, बल्कि यूसुफ, एक यहूदी तारीख़ नवीस हुए हैं बड़े मशहूर, उन्होंने भी उनका ज़िक्र किया है। दूसरे मज़ाहिब में भी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले जो हैं, उनकी जो दूसरे मज़ाहिब की जो किताबें हैं, उनमें भी उनका ज़िक्र पाया जाता है। वो एक नबी थे, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह का अपना ये कौल है कि नबी से भी बढ़कर और खुदावंद के आने से पहले आखिरी जो नबूवत है वो उनकी थी। और जब यूहन्ना नबी पैदा हुए, उनके जन्म से शुरू कीजिए और बताइए कि क्या क्या हुआ। हाँ, उनका जो जन्म था, उनकी पैदाइश जो हुई, वो भी नहायत ही एजाज़ी थी, क्योंकि उनके वालिद जो थे वो काहिन थे, और जो यहूदियों में काहिन हुआ करते थे, उनको साल में 2 दफ़ा मौका मिलता था कि वो जाके हैकल में कहानत की खिदमत करें। तो उनके वालिद ज़करिया बुज़ुर्ग हो चुके थे, वो भी, और उनकी वालिदा भी, जिनका नाम एलिशबा था। उनके वालिद ये खिदमत अदा कर रहे थे, और काहिन को, हर काहिन को तकरीबन ज़िंदगी में 1 दफ़ा मौका ये मिलता था कि वो लुबान का जो मस्बा है उस पर लुबान खुदावंद के लिए जो है जलाए। तो उनका कुरान निकला कि वो उस लुबान को जलाएं, यानी ज़िंदगी में 1 दफ़ा ये मौका मिलता था। तो लुबान वो जला के फिर परस्तिश करते थे सजदा में। तो जब वो सजदा में थे तो उन्हें फरिश्ता, जिसने बाद में बताया कि मेरा नाम जिब्राईल है, वो उनके पास आया और उसने उन्हें यह ख़बर दी कि तेरा एक बेटा होगा। तो ज़करिया ने उसकी ना मानी, उसका पैगाम जो है उसको ना माना, और ये कहने लगा कि मैं भी बुज़ुर्ग हूँ, मेरी बीवी भी बुज़ुर्ग है, तो हमारे औलाद कैसे हो सकती है। तो फरिश्ते ने फिर उससे ये कहा कि क्योंकि तूने खुदावंद का कलाम जो मेरे ज़रिए से सुना नहीं माना, इसलिए तू जब तक बेटा पैदा ना हो बेज़बान हो जाएगा। बहरहाल ज़करिया हैकल में अपनी खिदमत अदा करके वापस घर गया। वाकई उसकी बीवी जो है वो हामला हुई और उसके बेटा हुआ। और जब बेटा हुआ तो ख़तने के मौके पे, जो कि 8 दिन के बाद पैदाइश किया जाता था, उसके जो रिश्तेदार और अजीज़ थे वो उसका नाम ज़करिया रखना चाहते थे, मगर ज़करिया ने लिख के भी दिया कि इसका नाम यूहन्ना होना चाहिए, क्योंकि फरिश्ते ने ये उससे कहा था कि इसका नाम यूहन्ना होना चाहिए। जब उसकी ज़बान दोबारा खुली तो उसने एक गीत गाया, जिसे ज़करिया का गीत कहा जाता है, जिसमें उसने खुदावंद की तारीफ़ की, बेटे की आने वाली जो खिदमत है उसका ज़िक्र किया, और ये कहा कि उसकी खिदमत ये होगी कि वो आने वाले मसीहा की पेशन गोई करे।
اب میں خدا یسوع مسیح کی طرف آتی ہوں. یسوع مسیح کون تھے اور ان کے زمین پر آنے کا مقصد کیا تھا؟ خداوند یسوع مسیح کی ایک تو اصلی حقیقت ہے کہ وہ ازل سے، ہمیشہ سے، ابتدا سے خدا کا کلام ہے. ہاں جی. تو خدا کا کلام اور اس کا روح جو ہے ہمیشہ سے خدا کے ساتھ ہے. تو وہ کامل خدا کا اصلی کلام اور کامل انسان ہے. انسانیت خداوند نے اپنی ماں مریم سے اخذ کی، کیونکہ سب یہ جانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ اس کا کوئی جسمانی طور سے باپ نہیں تھا، وہ کہ خدا کی قدرت اس کے روح کے کام کے ذریعے پیدا ہوا. تو ان کے جنم کے بارے میں کیسے پتہ چلا اور اس کے بعد کیا کیا ہوا؟ چھٹے مہینے میں، یہ لکھا ہے کہ چھٹے مہینے میں جبرائیل فرشتہ جو ہے ایک کنواری جس کا نام مریم تھا اس کے پاس آیا. تو اکثر ہم یہ پڑھتے ہیں لوکا کی معرفت انجیل اس کے پہلے باب میں مثلا، یا متی کے پہلے باب میں بھی، مگر یہ چھٹا مہینہ جو ہے کس کا چھٹا مہینہ تھا؟ تو چھٹا مہینہ یہ تھا الیشبا کا. آپ کو یاد ہے کہ الیشبا کو یہ خبر ملی تھی اور زکریا کو کہ یوحنا جو ہے بپتسمہ دینے والا پیدا ہوگا. تو اس کا چھٹا مہینہ اس کی یوحنا سے پہلے جو پیدائش ہے چھٹے مہینہ اس کی حاملہ ہونے کا تھا. اس میں مریم کو یہ خوشخبری جبرائیل فرشتہ لے کے آئے کہ تیرے بیٹا ہوگا. تو وہ ظاہرہ گھبرا گئی، کیونکہ وہ منکوحہ تو تھی یوسف سے، مگر جو ہے اس کی رخصتی نہیں ہوئی تھی. تو وہ کسی مرد کو نہیں جانتی تھی اس طرح سے. اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب میں مرد کو جانتی نہیں کہ میرے اس طرح سے اولاد پیدا ہو. پھر فرشتے نے لوکا کی معرفت انجیل اور اس کے پہلے باب میں کہا کہ خدا نے تجھے پہلے سے چنا ہوا ہے، تجھ پہ پہلے سے فضل ہوا ہے، اور اس طرح سے روح قدس جو ہے تجھ پر سایہ کرے گا، اور جو تجھ سے پیدا ہوگا وہ اس لیے خدا کا بیٹا کہلائے گا. پھر اس نے کہا کہ میں خدا کی خادمہ ہوں اور جیسے خداوند کا حکم ہے وہ میری زندگی میں پورا ہو. پھر وہ الیشبا کے پاس گئی جو اس کی عزیزہ تھی، اور الیشبا نے جب اسے دیکھا تو وہ دیکھ کے چلا اٹھی کہ مبارک ہے تو، مبارک ہے تیرے رحم کا پھل جو تجھ سے پیدا ہونے والا ہے. پھر مریم کا گیت ہے جو بڑا مشہور ہے کہ کس طرح سے خداوند نے اس فروتن خادمہ کو چنا. پھر جب پیدائش کا موقع آیا تو یہ نہایت ہی عجیب ماحول تھا، کیونکہ ان دنوں میں جو رومی سامراج تھا قیصر اگسطس، اس نے یہ حکم کیا تھا کہ تمام رومی سلطنت جو ہے اس میں مردم شماری ہو. تو یوسف وہ کیونکہ داؤد کے گھرانے سے تھا، اس کے لیے ضروری یہ ہوا کہ وہ بیت لحم جائے، کیونکہ وہ داؤد کے گھرانے سے تھا، اور وہاں اپنی منکوحہ کی مردم شماری کروائے. تو اس لیے خداوند کی پیدائش جو بیت لحم میں ہوئی اس وجہ سے ہوئی کہ وہ ناصرت سے بیت لحم گئے مسافروں کے طور پر. جب وہ وہاں پہنچے، کیونکہ اور بہت سے لوگ مردم شماری کے لیے وہاں گئے ہوئے تھے، تو اس لیے ان کے لیے سرائے میں کوئی جگہ انہیں نہ ملی. تو اس لیے اس طرح سے جو جانوروں کا جو استبل تھا وہاں خداوند کی پیدائش ہوئی، اور اسی لیے صرف چرنی اسے ملی کہ اس اپنے بچے کو رکھے. خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے بارے میں ہمیں دو نقطۂ نظر ملتے ہیں. جو متی کی معرفت جو انجیل ہے اس کے پہلے اور دوسرے باب میں، وہ ایسا لگتا ہے کہ یوسف کی طرف سے، کہ یوسف نے اس پیدائش کو کس طرح سے جانچا، کس طرح سے اسے شک ہوا اپنی بیوی کہ یہ حاملہ کیسے ہو گئی ہے. پھر فرشتے نے کیسے اس کو یقین دلایا کہ اس کا جو حمل ہے وہ کسی انسان کی وجہ سے نہیں ہوا بلکہ خدا کی طرف سے ہے. اور پھر کس طرح سے مجوسی آئے، ان کا کیا اس میں دخل تھا.
تو وہ یوسف کی طرف سے، اس کے نقطہ نظر سے ہے، مگر لوکا کی معرفت اگر آپ انجیل دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ مریم کے نقطہ نظر سے۔ تو دو مختلف طریقے ہیں جن سے خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کا بیان اناجیل اربع میں موجود ہے، اور بھی اشارے ہیں نئے عہد نامے میں، مگر یہ دو خاص ہیں، اور دونوں کو اکٹھا کر کے جب ہم دیکھتے ہیں تو ان میں کوئی تضاد جو ہے ہمیں نہیں ملتا، بلکہ وہ ایک ہی واقعے کی، ایک ہی پیدائش کی کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو بشپ جی یہ مجوسی کون تھے اور یہ کہاں سے آئے تھے؟ ان کا خاص یہ کام تھا کہ وہ آسمان میں ستاروں کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ ستاروں سے انسانی جو امور ہیں ان کی کیا عکاسی ہو رہی ہے۔ تو اسی طرح سے وہ دیکھتے دیکھتے انہیں ظاہر ہے کہ یہ خاص نجم جو ہے یہ ستارہ نظر آیا، اور اس سے انہوں نے ہدایت حاصل کی، اور متی رسول کی معرفت انجیل اس کے دوسرے باب میں اس کا ذکر ہے کہ کس طرح سے وہ آئے، انہوں نے دریافت کیا کہ یہ بچہ کہاں پیدا ہوا ہے، اس کو بچے کو سجدہ کیا، اسے انعامات دیے۔ سونے کا مقصد ظاہر ہے جو انہوں نے جو پہلا ہدیہ تھا۔ اور اسے چرواہے بھی تھے۔ چرواہے لکھا ہے مقدس لوکا کی معرفت انجیل میں کہ چرواہے جو ہیں وہ بیت لحم کے نزدیک ایک جگہ ہے، ابھی بھی ہے، وہ اسے بیت سحور کہتے ہیں، وہاں اپنے بھیڑوں کی اور بکریوں کی رکھوالی کر رہے تھے۔ رات کو وہ ظاہر ہے ضروری تھا کہ کوئی جنگلی جانور یا کوئی چور آ کے ان کو لے نہ جائے، تو ان پر فرشتہ نظر آیا، اور فرشتے نے ان کو یہ پیغام دیا کہ وہ جائیں اور اس مسیح موعود کو جو پیدا ہوا ہے اس کو جا کے دیکھیں، اور پھر اس کا جو پیغام ہے لوگوں تک پہنچائیں۔ اور پھر اس فرشتے کے ساتھ اور بہت سے فرشتے جو ہیں وہ ایک آسمانی گیت میں شریک ہوئے کہ عالم بالا پر خدا کی حمد ہو۔ خداوند یسوع مسیح کی ختنے کے بارے میں کیا ذکر ہے؟ جیسے یوحنا بپتسمہ دینے والے کا ختنہ 8 دن کے بعد ہوا، جیسا کہ یہودیوں کا قاعدہ تھا، اسی طرح سے خداوند یسوع مسیح کا ختنہ بھی لکھا ہے لوکا کی معرفت انجیل اس کے دوسرے باب میں 8 دن کے بعد ہوا۔ ہیرودیس بھی چاہتا تھا کہ وہ جانے کہ بچہ کہاں ہے تاکہ وہ اسے قتل کرے۔ ہیرودیس کو جب پتہ نہ چلا کہ یہ بچہ کہاں ہے تو اس نے تمام جو بچے تھے بیت لحم میں جو پیدا ہوئے تھے 2 سال سے نیچے کے، ان سب کو مروا دیا۔ فرشتے نے اس سے پہلے کہ وہ بچوں کو مروائے یوسف کو یہ ہدایت خواب کے ذریعے کی کہ تو بچے کو اور اس کی ماں کو لے کر مصر چلا جا۔ اس کے ساتھ ہی آج کا یہ پروگرام ختم ہونے کو آتا ہے۔ بشپ جی آپ دعا میں رہنمائی کریں اور اس پروگرام کا اختتام کریں۔ آئیے ہم دعا مانگیں۔ خداوند ہم تجھ سے منت کرتے ہیں کہ ہمیں اس تہوار کے لیے جو اب موجود ہوا ہے تیار کر، تاکہ ہم دل کی پاکیزگی اور ذہنی تیاری سے خداوند تیری آمد کا خیر مقدم کر سکیں، اور تیرا شکر کر سکیں کہ تو نے اپنے بیٹے کو، اپنے اصلی کلام کو ہمارے درمیان بھیجا تاکہ ہم اس سے تمام جو تعلیم ہے حاصل کر سکیں، اس کے جو معجزات ہیں ان سے فائدہ اٹھا سکیں، اور خداوند آخر کار اور سب سے بڑھ کر اس کی صلیبی موت سے ہمارا وہ میل ہو سکے تجھ سے جو ہمارے گناہوں کی وجہ سے منقطع ہو چکا تھا۔ تو ہم تمام اس انتظام کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، اور خاص طور پر اس لیے کہ اس کی جلالی قیامت میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تیرا منشا، تیری مرضی ہمارے لیے کیا ہے۔ ہمیں خداوند اس جگہ تک پہنچا جو تیری مرضی ہے کہ ہم وہاں تک پہنچ سکیں۔ یہ ہم سب کچھ مانگتے ہیں تیرے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے پاک اور جلیل نام میں، جو تیرے اور روح القدس کے ساتھ ہمیشہ واحد خدا جیتا اور سلطنت کرتا ہے۔ آمین۔
آپ کا بہت بہت شکریہ مشر جی، اور آپ کا بھی اس پروگرام کو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.